बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आप सब लोगों को आज का दिन एक्चुअली कल से आगाज़ हो गया और हम खुशियाँ मना रहे हैं आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर के, जिनके बारे में आप फरमाते हैं कि फ़ातिमा बिज़्ज़तु मिन्नी, के फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी हमारे आका का टुकड़ा कि जो महबूब किबरियाँ हैं, जिनकी ज़ात वजह वजूद कायनात है, कि जिनकी ज़ात के ऊपर हर लम्हा अल्लाह और उसके मलाइका के सलाम आते हैं मुसलसल, बग़ैर किसी देर के, बग़ैर किसी लहज़े, एक लहज़े के भी नहीं ऐसा गुज़रता कि जिस वक्त उस ज़ात के ऊपर, हमारे आका के ऊपर दुरूद और सलाम ना आए। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनका टुकड़ा है, और उनका टुकड़ा, और वो जो नफ्से रसूल अल्लाह हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ये दोनों एक होने जा रहे हैं। यानी इनका अक़्द मुबारक हुआ, और ऐसा मुबारक हुआ कि इस अक़्द को पढ़ने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जोड़ी बनाई। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं, बट अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो इस पूरी कायनात में अगर कोई एक जोड़ी जो आसमान पे अर्श पे बनी है, वो है इमाम अली इब्न अबी तालिब और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। और क्या वो लम्हात होंगे कि जब अक़्द पढ़ने वाले जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे, उसकी खुशी को मनाने वाले आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और उसके बाराती जो हैं वो जितने भी अम्बिया हैं और जितने भी मलाइका हैं, किस धूमधाम से वो शादी होगी। मगर इस धूमधाम को, कि जिस धूम को मचाने वाला की ज़ात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, जब हम फ़र्श की तरफ रुख करते हैं और फ़र्श पे देखते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, तो हमें सादगी की इंतहा नज़र आती है। वो ज़ात, वो शख्स, वो हस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खुश है आज के दिन। मगर हम आका की ज़िंदगी को देखते हैं तो किस तरह से, किस आजिज़ी के साथ, किस सादगी के साथ, कितनी कम बार में ये अक़्द होता है। और आप एक लम्हे के लिए अगर आंखें बंद करें और अगर इमेजिन करें कि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अलीयुन वलीउल्लाह वसीउर रसूलुल्लाह आके बैठे हैं, और वो जो ख़तीब नहजुल बलागा हैं, कि जो फ़रासत और जो बलागत, जो उनका कलाम है, जो बाकमाल कलाम करते हैं, जो इल्म का दरवाज़ा हैं। अगर शहर हैं आकाए दो जहान, तो इमाम अली इब्न अबी तालिब दरवाज़ा हैं उस इल्म का। और जब वो आके आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते हैं तो दो ज़ानों बैठे हैं। इमेजिन करें कि आका मौजूद हैं और ज़मीन पर दो ज़ानों इमाम अली इब्न अबी तालिब आकर सवाली बन के बैठे हैं। ये वो ज़ात हैं, ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने आका की ग़ुलामी की, और उस ग़ुलामी का नतीजा ये हुआ कि सारी ज़िंदगी बांटा और बस बांटा, इल्म बांटा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हिल्म बांटा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों में जो उनको अता हुआ वो बांट दिया। कहीं से कुछ माल गनीमत मिला, अता कर दिया। घर पहुंचने से पहले साइलों के अंदर, सवालियों के अंदर हर चीज़ दे दी। आज आप सोचें कि इमेजिन करें कि आप सवाली बन के आए हैं, जो सारी ज़िंदगी लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की हाजतों को पूरा करते हैं। आका के सामने बैठ के सवाल करते हैं, और आका आगे से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ अली, कि तुम सवाल कर रहे हो मुझसे कि मैं अपनी बेटी का अक़्द तुमसे करा दूं, तो मुझे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब दो कि तुम मेरी बेटी के महर में क्या दे सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। तो वो जो शहंशाह हैं, वो जो बादशाह हैं, जो औलिया के सरदार हैं, वलियों के वली हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, फरमाते हैं कि मेरे पास सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं। मेरे पास घोड़ा है,
میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس زرہ ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری تلوار اسلام کے لیے ہے۔ یہ کون سی تلوار ہے؟ یہ ذوالفقار ہے۔ تمہارا گھوڑا تمہارے لیے ہے، تمہاری سواری کے لیے ہے۔ ایک چیز جو تمہارے پاس ہے کہ جس کو تم لیٹ گو کر سکتے ہو، وہ ہے تمہاری زرہ۔ وہیں پر لوگ موجود ہیں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہیں پر اس کی مختلف روایات ہیں، اس کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب اس کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں تو 500 درہم، if I'm not wrong، 500 درہم کی وہ زرہ بیچتے ہیں جو کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کا مہر ہوتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو کائنات کی ملکہ ہیں، ملکہ کونین ہیں، جو خاتون جنت ہیں، کہ جن کے اوپر اللہ سلام بھیجتا ہے، وہ ذات، وہ ہستی کہ پوری یہ دنیا ہے، جو ان کو اس دنیا، یہ جو زمین ہے، وہ بی بی کو مہر میں ملتی ہے، یہ عرش والے کی طرف سے۔ مگر اس دنیا میں جو بی بی کو مہر ملا وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زرہ بیچ کر دیا۔ آج جب ہم عقد کرنے لگتے ہیں، آج جب ہم نکاح کرنے لگتے ہیں، تو ہم نکاح اور رشتے کم بلکہ سودے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سودے ایسے ہوتے ہیں جو بہت بھاری پڑ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اتنی بڑی بڑی رقمیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں، جائیدادیں، گاڑیاں، بینک بیلنس مانگ لیتے ہیں کہ وہ احساس ایسا ہوتا ہے کہ جو احساس بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم نعوذ باللہ کوئی سودا، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، اور ڈیلز پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی بیس جو ہوتی ہے، ریزنز جو ہوتے ہیں وہ رانگ ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کائنات کے مالک ہیں، وہ جو وجہ وجود کائنات ہیں، وہ اپنے ٹکڑے کی شادی کا فیصلہ جب کر رہے ہیں تو وہ کیا مانگ رہے ہیں، اور وہ مہر کے طور پہ کیا چیز ہے اس زمانے کے لحاظ سے، اٹس نتھنگ، اور کسی بھی زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم آج اس دنیاوی زندگی میں کس طرح سے صرف اور صرف دنیا اور سطحی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر ہم جب شادیاں کرتے ہیں تو ایسی لیوش قسم کی شادیاں کرتے ہیں، اس کا ایسے بار کہ لوگ قرضے لے لے کے اور پھر ساری زندگی وہ قرضے دیتے رہتے ہیں، اور کتنا مشکل اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، اور اس خوبصورت رشتے میں پڑھنے کے لیے کس قدر اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لیتے ہیں، مشکل کر لیتے ہیں، جو کہ ساری زندگی پھر یہ سلسلے چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز، جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے، ایک خاتون تھی جن کو ایک ڈریس رکھوایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ جب میری بیٹی جوان ہوگی تو میں موجود ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ میری غیر موجودگی میں یہ میرا ایک جوڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنے عقد والے دن، اپنی رخصتی والے دن یہ جوڑا پہنے، اور وہ کسی عورت کے پاس ایز اے امانت رکھوایا۔ جب وہ وقت آیا کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کا وہ وقت آیا، تو وہ جوڑا جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچا، ان تک آیا، اور انہوں نے اس کو زیب تن کیا، اور خوبصورت جوڑا، بہت ہی خوبصورت جوڑا۔ جب رخصت ہو کے گھر چلی جاتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت ہیں، یہ جتنی بھی جنت کی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں، اور وہ سردار کے پاس صرف ایک جوڑا ہے جو اس قابل ہے کہ کہیں پہن کر جایا جا سکے، جو وہ اپنے عقد اور اپنی رخصتی میں پہنتی ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ رات کو جب رخصتی ہوتی ہے، اور رخصتی ہونے کے بعد مقصد نکاح کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، مگر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس رخصتی کے وقت میں پہ جو انہوں نے جوڑا پہنا ہے، رات کے کسی پہر اگلے صبح کوئی سائل کی آواز آتی ہے، تو وہ جوڑا وہ بی بی اس سائل کو دے دیتی ہیں۔ یہ وہ واحد نشانی اپنی ماں کی ہے جو وہ سائل کو دے رہی ہیں، جو خاص طور پہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی کو دی، مگر
جس رات ان کی رخصتی ہوتی ہے، جب صبح اٹھتی ہیں، آواز پڑتی ہے کان میں سائل کی، اور وہ جوڑا جو ہے وہ اس کو اس سوالی کو، اس سائل کو دے دیتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو یہاں پر سوچنے والی ہیں ہمیں، کیا ہمارے دل ایسے ہیں۔ پھر میں آگے اسی واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں بتاؤں گی کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ گھر آتے ہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا، امام علی ابن ابی طالب۔ دو باتیں یہاں پر، جو ایک بات تو آپ نے مجھ سے بے انتہا اور بارہا سنی، اور آپ لوگوں نے بار بار سنتی ہوں، اور مجھے جو باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، دوز آر دا ایکویژنز دیٹ آر کلیئر ان مائی مائنڈ اینڈ ان مائی ہارٹ۔ سو وہ ایکویژنز میرے ذہن میں آ کے ایسے فکس ہو جاتی ہیں دیٹ آئی کیپ ریپیٹنگ۔ وائی؟ بیکاز یہی تو ایکویشنز ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کو آگے لے کر جانا ہے۔ آقا آتے ہیں، امام سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی، میرے جگر کے ٹکڑے کو کیسا پایا؟ امام فرماتے ہیں، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اپنی رب کی اطاعت میں اور اپنے رب کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ اینڈ آئی آلویز سے دس، آئی آلویز گیو دس اسٹیٹمنٹ کہ یہی مقصد ہے شادی کا۔ کیا آپ اگر کسی شادی کے عقد کی، کیا آپ کسی سے نکاح کر رہے ہیں، آپ کسی سے شادی کر رہے ہیں، آپ کا ریزن کیا ہے؟ کیا آپ دنیا میں شوشا کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ کیا آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے شادی کر لی اور پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا چاہتے ہیں؟ یا آپ اپنے سکون کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ آپ مٹیریل کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ آپ دنیا میں سٹیٹس کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ آپ اس شخص کو شو کرنے کے لیے، اس کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا ریزنس؟ کیوں؟ آپ کے ریزنس جو ہوں گے وہی تعین کریں گے کہ آپ کی زندگی کی منزل کہاں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ مقصد ہے شادی کا، کہ میں نے یہ ہر انسان اپنی زندگی میں جب شادی کر رہا ہو تو اپنے ساتھ سوال کرے کہ کیا میں اس سے اس کی دولت کے لیے شادی کر رہی ہوں؟ کیا میں اس سے اس کے پیسے کے لیے شادی کر رہی ہوں، بینک بیلنس کے لیے شادی کر رہی ہوں، گاڑیوں کے لیے شادی کر رہی ہوں، اس کے مکان اور اس کے گھر جو اس کے پاس ہیں، جو اس نے مال متاع اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کے لیے شادی کر رہی ہوں، اس کے نام کی وجہ سے شادی کر رہی ہوں، اس کی شہرت کی وجہ سے شادی کر رہی ہوں، یا پھر میرا مقصد وہ ہے کہ جو میرے مولا کا مقصد ہے، جو میرے آقا کا مقصد ہے کہ ایسی خاتون ہو، ایسا مرد ہو جو اطاعت عبادت ربانی میں میرا مددگار ہو۔ My question to you all, how many of us get married for this reason؟ کیا ہم اس ریزن کے لیے شادیاں کرتے ہیں؟ جب یہ ریزن نہیں ہوتا تو انیشلی تو ہم اپنی زندگی میں نکاح، عقد، شادی جب ہو جاتی ہے تو بہت خوش و خرم رہتے ہیں، بہت اچھی زندگی لگ رہی ہوتی ہے، دنیاوی آپ کو آسائشیں، جسے کہتے ہیں آزادی، ایک دوسرے کی کمپینین شپ، ساتھ محبت، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو شیلو لگنی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ وہ جب شیلو لگنی شروع ہو جاتی ہیں، جب مقصد اطاعت ربانی نہ ہو، جب مقصد خدائی کی خدمت نہ ہو، تو پھر آہستہ آہستہ وہ میلو ڈاؤن ہوتا جاتا ہے ریلیشن شپ، اور اس کی حقیقت، اس کی حقانیت جو ہے، اس کی جو مقصد ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے ذات کے اندر، اپنے اندر بہت ساری کمیاں محسوس کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے رشتے کی بیس کو ایسا اسٹرانگ رکھا ہے کہ وہ ہے جو امام نے ہمیں سبق دیا ہے، تو پھر آپ کی زندگی ایک ایسے سفر، ایک ایسے اسپریچول سفر کی طرف آپ گامزن ہوتے ہیں، ایک ایسا اسپریچول سفر ہوتا ہے کہ جس کو جینے کا آپ کو مزہ آتا ہے۔ ایک یہ بات، اور ایک اور اہم بات جو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھی آ کے، انہوں نے کہا کہ جو تم نے جوڑا پہنا ہے، بیکاز بیوی نے جب وہ سائل کو دے دیا جو اپنا مہنگا جوڑا تھا، تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم نے جو اپنے جو اپنی شادی پہ، رخصتی پہ جوڑا پہنا تھا وہ کہاں ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا، بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا وہ والا جوڑا جو میرا بہت ہی خاص جوڑا تھا، جس کی نسبت میری ماں کے ساتھ تھی، جو میرا سب سے مہنگا جوڑا تھا، وہ میں نے ایک بہترین اور عظیم ترین جو
بیسٹ آف دا بیسٹ تقریب ہے اس کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا. تو آپ آقا نے فرمایا کہ اچھا کہاں سنبھال کے رکھا؟ اگر سنبھال کے رکھا ہے تو بیٹا مجھے لا کر دو. یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے سبق ہے. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے لا کے دکھاؤ کہ کہاں ہے. تو بیوی نے اپنے چہرے کو نیچے کیا, مسکرائیں, اور آپ نے کہا کہ بابا جان میں نے وہ جوڑا جو ہے روز آخرت, جب میں یوم الدین کے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے, اس عظیم تقریب میں جائیں گے, یوم الدین ہے, جو دن ہے جزا کا, جو دن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا, وہ میں نے اللہ کی راہ میں سائل کو دیکھ کر اپنے اس جوڑے کو محفوظ کر لیا ہے کہ وہ میں تب پہنوں گی کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گی. سو یہاں پر ہم جب شادیاں کرتے ہیں اس کے اوپر جوڑے سلواتے ہیں, جو ہماری بریاں ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, اور اس کو خرچ کرنے کے بعد پھر وہ ساری زندگی ایک جوڑا جو لاکھوں میں ہوتا ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. یہ میرا وہ جوڑا ہے جو میں نے شادی والے دن پہنا تھا, یہ میں اپنی تب پہنوں گی اور وہ تب پہنوں گی. مگر بیوی کا عمل کیا ہے؟ وہ جس جنت میں جانے کے شوقین ہیں ہم بہت زیادہ, کہ جن کی سرپرستی میں, جن کی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی ملے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن کے سائے میں ہم چل کر جائیں, ان کا عمل کیا ہے, انہوں نے ہم سے کیا کہا, ان کا وہ ہمیں کیا کر کے دکھا رہی ہیں, وہ ہمیں کیا کر کے بتا رہی ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ بابا میں نے ہمیشہ یہ قرآن کی آیت ارشاد فرماتے ہوئے کہ جو تمہیں پسند ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو, اس لیے وہ میرا پسندیدہ جوڑا تھا, میری ماں کی نسبت کا تھا, میں نے اپنے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا. تو بی بی سے آقا فرماتے ہیں کہ تو نے یہ کہاں سے سیکھا ہے میری بیٹی, اے میری لخت جگر, اے میری آنکھوں کا نور, اے میرے نور چشم, تو نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ مدینے میں قحط پڑا تھا اور آپ نے اماں سے آ کے کہا تھا, یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آ کے کہا تھا کہ یہ وقت مشکل کا وقت ہے مدینے کے لوگوں پر, اس میں جس قدر ہو سکتا ہے خیرات کرو, اللہ کے نام پہ لوگوں کو دو. تو میری اماں نے, میری ماں نے کچھ نہیں سوچا اور سوچے سمجھے بغیر آپ کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے, اور اس قدر ڈھیر لگائے کہ سامنے اس میری اماں اور جو غلام جو وہ ڈھیر لینے کے لیے یا وہ خیرات لینے کے لیے آیا, اس کے بیچ, ان دونوں کے بیچ میں وہ جو سونے چاندی کا جو ڈھیر تھا وہ اس قدر بلند تھا پہاڑ کی مانند کہ وہ 6 فٹ کا جو حبشی غلام تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنی ماں کو اس طرح سے جنراسٹی کرتے ہوئے دیکھا, اور وہ تمام درہم و دینار کا جو ڈھیر تھا وہ خدا کی راہ میں دیا. اور یہ انہی ماں کی جو ملکۃ العرب ہیں, عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب, وفا کے باب میں, صدق و صفا کے باب میں, صبر و رضا کے باب میں, کیسا منور راستہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب. یہ تو دنیا کی وہ چیزیں ہیں, یہ تو دنیا کے معاملات ہیں, یہ تو دنیا کے وہ کپڑے ہیں جو ان کی نظر میں اور ان کے لیے خاک ہیں. یہ تو وہ ہستیاں ہیں, یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے کہتے ہیں. بڑے بڑے انبیاء نے بھی اللہ سے سوال کیا. حضرت عیسیٰ کو جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ ہی کہتے ہیں کہ اے رب تو نے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دی. آن دی ادر ہینڈ آئی ہے اس بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کہ جو ارشاد فرماتی ہیں کہ اے اللہ میں نے سب کچھ لٹا کے اپنے بچوں کا صدقہ دے کے, ارشاد فرماتی ہیں جب ظالم ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھو اللہ نے نعوذ باللہ جو گفتگو کی جا رہی ہے دربار میں کہ دیکھو کس طرح سے اللہ نے ہمیں عزت دی اور تمہیں ذلت نعوذ باللہ دی, اور کس طرح سے تمہیں نعوذ باللہ رسوا کیا, یہ یزید کے الفاظ. تو بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے اللہ کے حسن اور جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا.
یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کس طرح سے قربان کرتے ہیں، اور قربان کرنے کے بعد وہ کس طرح سے علل اعلان اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب تیرا ہے، یہ سب تیرا ہے، بے شک یہ سب تیرا ہے، اور ہم سب تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بہرحال یہ خوشی کے ایام ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں ذی الحج کے مہینے کا آغاز ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ خوشیاں بے حد مبارک ہوں، آپ سب کو آنے والا وقت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے کے اندر بہت سی عیدیں ہیں، آج ایک عید ہوئی، پھر ایک عید آئے گی جو کہ 10 ذی الحج کو ہوگی، پھر ایک عید آئے گی جو 18 ذی الحج کو ہوگی، اور یہ سلسلے اللہ خوشیاں اسی طرح سے جاری ساری رہیں۔ ہم صرف ان خوشیوں کو منائیں نہیں، ہم ان خوشیوں کے سمبلز کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، اور ایک بہترین طریقے سے کانسیپٹس کا کلیئر ہونا بے حد ضروری ہے۔ کانسیپٹس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ جب آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہوتی ہے، پھر آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتا، پھر کوئی آپ کے اوپر، آپ کلیئر ہیں نا اپنی زندگی میں، پھر آپ اکیلے بھی کھڑے ہوئے ہیں بمثل امام حسین علیہ السلام، آپ اکیلے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی کسی گفتگو، کسی بات میں، کسی نیت میں جھول نہیں ہے، پھر آپ کا اکیلا کھڑے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اکیلے ہیں، بے شک تنہا ہیں، مگر وہ رب آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ امام حسین کا جملہ کہ اے رب جس نے تجھے کھویا اس کے ساتھ پوری کائنات آ کے کھڑی ہو جائے، اس نے کیا پایا؟ اور اگر آپ حق پہ ہیں اور جس نے تجھے پایا، اب آپ تن و تنہا کھڑے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان، ایون دیٹ از اے سمبل، وہ صرف ایک سمبل ہے، اس کو دیکھیں کہ امام حق پہ ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، تن و تنہا ہیں، اور آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے جہاد میں، اپنی اپنی صفوں میں، جہاں کہیں بھی آپ جہاد کر رہے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنے رشتوں میں، اپنے حق بولنے میں، سچ بولنے میں، اگر آپ کہیں کھڑے ہیں، آنکھیں بند کیجئے، امیجن کیجئے امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ وہ ذات ہیں جو کہتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، کہ جس سے اللہ راضی، اور جس سے رب راضی، اور جو کائنات کا مالک ہے، وہ ان کے لیے کہہ رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے حسین منی و انا من الحسین۔ وہ حسین علیہ السلام تن و تنہا ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں تو تنہائی امام حسین کو یاد کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کس قدر طاقت ملے گی، اور پھر آپ یہ کہیں لبیک یا حسین، اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مشن کے ساتھ ہیں، آپ حق پہ تھے، ہم بھی حق پہ ہیں، اور چاہے ہم اس دنیا میں اکیلے کھڑے ہو جائیں، چاہے کتنے تیر لوگوں کے ہم پہ برس جائیں، ہم اس تنہائی میں بھی تنہائی کو محسوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جب رب آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں، تو آپ نے کیا کھویا؟ اور اگر رب آپ کے ساتھ نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سچے نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے نہیں تو یعنی آپ حق پر نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو آپ نے امانت نہیں کی۔ تو اگر یہ سب نہیں کیا، اب دنیا کھڑی ہے آپ کے ساتھ، مگر اس کی کوئی بات نہیں۔ I know I'm repeating it again and again and I can continue to repeat this again and again because یہ بات ہم 1000 دفعہ سنتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے۔ اے کاش ہمیں یہ تنہائی سمجھ آ جائے، اے کاش ہمیں امام حسین کا وہ تنہا کھڑا ہونا سمجھ آ جائے، اے کاش ہمیں وہ لمحات یاد آئیں کہ جن میں ہم تنہا کھڑے ہوتے ہیں، مگر اگر آپ حق پہ ہیں تو گھبرانا نہیں ہے۔ مقصد عقد، مقصد رخصتی، مقصد شادی کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ باتیں
بہت سنتے ہیں ہم، مگر ان باتوں کو اپنی زندگی میں جب تک ہماری روح کے ساتھ، ہمارے خون کے ساتھ جب تک یہ نہیں چلیں گی، تب تک یہ معاملات ٹھیک ہونے کے نہیں۔ شادی کرنے کا شوق ہونا اور ہے، شادی کرنے کے لیے مقصدیت کو جاننا اور ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سورہ روم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ عورت کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی گفتگو جو قرآن کرتا ہے کہ اصل میں دراصل عورت جو ہے وہ سکون کا باعث ہے۔ کیا ہم جب اس رشتہ عقد میں، جب اس رشتہ ازدواج میں جاتے ہیں، کیا ہم اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ جو جڑا ہوا انسان ہے اس کو ہم سکون دیں گے؟ کیا ہم اس کی زندگی کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں گے؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے؟ مگر ہمارے ہاں اس معاشرے نے، اس میڈیا نے، اس حالات نے اس طرح سے سوچوں کے رخ کو بدل دیا کہ اگر آپ رشتے میں جا رہے ہیں تو آپ کو ملے گا کیا؟ ہم سب رشتوں میں جانے کے لیے ایک لائن میں کھڑے ہیں، وہ قطار ہے مانگنے کی لین۔ ہم یوں جاتے ہیں رشتوں کے اندر، ہم اس طرح سے اپنے رشتوں میں شامل ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں پیسے میں کیا ملے گا، ہمیں پیار ملے گا، ہمیں اٹینشن ملے گی، ہمیں اکنالجمنٹ ملے گی، ہمیں اپروول ملے گا، ہمیں لوگوں کی طرف سے اپروول ملے گا، ہمیں کیا ہر وقت وہ تعریف کرتا رہے گا؟ کیا ہم اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہمیں اس رشتے میں سکون کا باعث بننا ہے، ہمیں اس شخص کو کہ جو میری زندگی کا ہم سفر ہے، ہمیں اس کو سکون عطا کرنا ہے؟ کیا یہ سوچ کر ہم رشتوں میں جاتے ہیں؟ اگر یہ مقصدیت ہے تو یقین کیجئے اس سے زیادہ خوبصورت مقصد کوئی ہو نہیں سکتا، جب آپ صرف اور صرف رشتے میں لوگوں کو بانٹیں۔ کیوں؟ یہی تو ہم نے سیکھا ہے، چاہے بی بی فاطمہ کو دیکھیے، چاہے امام علی ابن ابی طالب کو دیکھیں، چاہے کربلا میں امام حسین کو دیکھیں، چاہے امام حسن کو دیکھیں، کہیں پر صلح کر کے قربانی دی جا رہی ہے، کہیں پر کربلا میں بچے دے کر قربانی کی جا رہی ہے، کہیں راہ خدا میں مال خرچ کر کے دی جا رہی ہے، کہیں امام علی ابن ابی طالب کی خاموشی میں قربانی نظر آ رہی ہے۔ یہ بانٹ ہے۔ اس بانٹ کو بھی سمبل رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بانٹنے والے بن جائیے۔ اس لائن سے نکل کر اس لائن میں آنا ہی ہمارے لیے نجات ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کی جو کشمکش ہے، اس سے نکل کر اگر ہم نجات کو سمجھ جائیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ کس طرح سے ہمیں ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے، تو ہماری زندگیاں بہترین اور خوبصورت ترین ہو جائیں گی۔ یہ عقد جو ہوا، یہ جو رخصتی ہوئی، یہ جو رشتہ، یہ بندھن بنا، اس کو صرف خوشیوں کی نظر نہ کریں، صرف اس کے اندر جشن کا پہلو نہ رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے، کچھ لمحات کے لیے رک کر سوچیں کہ اس کی مقصدیت کیا تھی، کیا ہوئی، اور کس طرح سے پھر رشتے کو آگے لے کر جایا جائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں کس طرح سے جنت بنانا ہے اپنے گھر کو۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہم سب اس قدر کشمکش اور ہم اتنے کنفیوزڈ لوگ ہیں، ہم اس قدر کنفیوزڈ لوگ ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر انتظار میں ہیں کہ کب ہم مریں گے، کب ہمارے حساب کتاب ہوں گے، اور کب ہم نے جنت میں جانا ہے۔ دوزخ کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ مگر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کس کس کے لیے جنت بنانے کا باعث بن رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہم خود یہ محسوس کریں کہ یہ دنیا میں ہی ہمیں جنت ملی ہے، اس دنیا میں رہ کر جنت کو محسوس کریں، اس کے لیے ایفرٹ ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی آپ بغیر پیکنگ کے نہیں پہنچ سکتے، کسی جگہ بھی ویزا لگائے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہمیں جنت میں جانے کے لیے
اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس دنیا کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو کس طرح سے جنت بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس جنت کا احساس کریں، محسوس کریں، تاکہ وہاں جا کے ہم اس کو چیرش کر سکیں۔ اور جنت دراصل آپ جب بغض سے نجات حاصل کر لیتے ہیں، جب آپ نفرتوں سے، جب لوگوں کی نیگیٹو پاورز جو آپ تک آتی ہیں ان سے ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ کو جب ایک پیڈسٹل پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور محسوس کرتے وہ جو آپ کے لیے برا سوچ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہے ہماری نجات۔ جب ہم اس دنیا کے بنائے ہوئے اصولوں سے بلند ہو کر وہ اصول جو ڈیوائن کے اصولز ہیں وہاں پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اپناتے ہوئے، ان ہستیوں سے سیکھتے ہوئے، ان اصولوں کو اپناتے ہوئے بانٹنے والوں میں آ جاتے ہیں، دینے والوں میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ سکون ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ پیس ہو، چاہے وہ پاور ہو، پیورٹی ہو، بلس ہو، نالج ہو، امن ہو، سکون ہو۔ جب ہم اس میں آ جاتے ہیں، اس کیفیت میں آ جاتے ہیں، اسی کو تو نجات کہتے ہیں۔ پھر جب یہ نجات مل جاتی ہے پھر ستّے خیراں ہو جاتی ہیں۔ یہ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، مگر اس خوشی کے دن میں اگر ہم نے ان صفات کا تبرک نہ لیا، ہم جاتے ہیں، جشن کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، میٹھا کھلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بے شک منانا ہمارا حق ہے، ہم پہ فرض ہے، مگر وہ جو ایک روح ہے نا ان دنوں کی، اگر اس میں ہم نے اس کا تبرک نہ لیا، روحانی تبرک نہ لیا، ہم نے بیوی کے عمل سے جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو آسان بنایا، اگر وہ آسانی نہ لی، لوگوں میں آسانیوں بانٹنے والے نہ بنے، تو پھر ہم نے صرف اور صرف آنے والی ہے بڑی عید، پھر ہم نے صرف اور صرف دمبا کاٹ دیا، پھر ہم نے صرف اور صرف خون بہا دیا، مگر کیونکہ نیت جو تھی، اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ مجھ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، مجھ تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہاری نیت۔ نیت اگر یہ ہے کہ رب کو راضی کیا جائے، نیت اگر یہ ہے کہ ہم ان ایونٹ سے، ان انسیڈنٹ سے سیکھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائیں، بگڑی ہوئی بھی اگر ہے، اس بگڑی ہوئی کو بھی آسان بنانے کے لیے صرف ایک شخص نے کام کرنا ہے، وہ ہیں آپ۔ جب آپ وہ کریں گے، اپنے بگڑے ہوئے ریلیشن شپس کو جب بہتر کریں گے، تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی اور آپ خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے خوبصورت زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین طریقے سے اپنے زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور وہ عمل، اس عمل میں محو رہیں کہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ کا عمل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔